भारत और पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर शोरश, इसके अलावा जुडिशल कमीशन और बहुत कुछ. दिस इज़ मिसबाहुल आज़म इन व्यू पॉइंट फ्राम ओवरसीज फ्राम विलायत टेलीविजन. हेलो व्यूअर्स. तो सबसे पहले तो मैं आज बात ये करूँगा कि पिछले हफ्ते के शो में एक छोटी सी ग्लिच थी. मैंने दो रेफरेंसेस दिए थे. एक रेफरेंस तो मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, वो 4 मिलियन है. हालांकि मतलब वो मेरा इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग. मेरा कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में 0.4% ऑफ इट्स पॉपुलेशन पे द टैक्स ओनली. इसके अलावा जो अगर हम उसे कंपेयर करें इंडिया से तो वहाँ 3% ऑफ द पॉपुलेशन पेज द टैक्स. और अगर हम उसे कंपेयर करें चाइना से तो चाइना की पॉपुलेशन का 20% पे द टैक्स. सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. इसके साथ एक और चीज़ हुई थी कि मैंने ये कहा था कि शाहिद जावेद बरकी साहब का कोट को कोट करके मैंने कहा था कि उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान में टैक्स शेयरिंग होती है, टैक्स पेमेंट नहीं होती. हालांकि ये चीज़ ये मैंने गलत कही थी बात. जो शाहिद जावेद बरकी नहीं, एक्चुअली शाहिद कारदार साहब का कोट है ये. तो मैं अपने व्यूवर्स को उसके लिए माजरत खा हूँ. आइए अब आज के टॉपिक्स पे बात करते हैं. आज पहला टॉपिक तो हमारा एज़ यूजुअल, जो कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इंडिया के ऊपर होगा कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है. और हम लोग ज़रा कोशिश करेंगे इस चीज़ पर बात करने की कि एक्चुअली क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी. उसके अलावा थोड़ी सी बात हम करेंगे जो कि एक जुडिशल कमीशन का के ऊपर आज इमरान खान साहब ने एक नई दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जो है जुडिशल कमीशन का स्टेटस बदल के इंक्वायरी कमीशन बना दें और मोर एग्रेसिवली उसको परसू करें. तो उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा और उसके बाद हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे. आज ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, क्योंकि आज मैं अकेला ये शो कर रहा हूँ. मेरे जो दूसरे कलीग्स हैं वो आज किसी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं हैं. तो आज मेरा शो जो है उसमें मैं जो हूँ आपका होस्ट हूँ और मैं ही एनालिस्ट हूँ. और आपको पूरा राइट है मुझसे एग्री करना और मुझसे डिसएग्री करना. तो चलिए बात करते हैं ज़रा इंडिया के ऊपर. ख़वातीन साहब, कहा यह जा रहा है कि जो सडनली जो कि हिंदुस्तान की तरफ से उनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, इवन गोइंग एज हाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि एक सडन रेटरिक को इंक्रीज़ किया जा रहा है. और अभी जो बर्मा में इंसिडेंट हुआ जिसमें एलिजिडली इंडियन आर्मी अंदर गई, बर्मा की बॉर्डर को क्रॉस करके कोट एंड कोट फॉर द हॉट परसूट, और उन्होंने जाकर वहाँ के ऊपर लोगों को उनके जो एलिजिडली उन्होंने क्लेम किया है कि हमने जाकर उनके जो कुछ कैंप्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया और उनको तबाह करके हम आए और हमने उनके बहुत सारे जो लोग थे उन्हें भी उनको भी मार दिया. अब ये है कि आज एक भारत के एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, द हिंदू से अटैच्ड हैं वो. उन्होंने ये फरमाया कि इंडिया इस तरह के ऑपरेशन करता रहता है, उसमें बर्मा की एक तरह की
جو جسے کہتے ہیں ایک طرح کا ان کا ایگریمنٹ شامل ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ تو برما اسے بتاتا ہے نہ انڈیا اس کے اوپر بات کرتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے اس دفعہ کہ انڈین آرمی ہاٹ پرسوٹ میں برما میں گئی ہے. وہ گئی اس لیے تھی کہ ریسنٹلی منی پور کے علاقے میں ان کے 20-18 سولجرز کو جو وہ باغی ہیں انہوں نے مار دیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے وہ برما میں جا کے چھپ جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ناردرن برما میں جو جگہ ہیں جو کہ ٹیرینز ہیں جہاں یہ لوگ چھپتے ہیں، ان جگہوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر انڈین آرمی کا ایکسس بہت کم ہے، برمیز آرمی کا ایکسس بہت کم ہے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو میانمار، لیٹس کال اٹ میانمار کیونکہ برما کا نیا نام میانمار ہے، تو میانمار کی جو گورنمنٹ ہے اس نے انڈیا کو ایک طرح کی اجازت سی دی ہوئی ہے کہ آپ جائیے وہاں کے اوپر، اور اگر بارڈر ایریاز میں تھوڑا بہت آپ اندر بھی آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کبھی نہ تو انڈیا نے اس چیز کو آ کر اس طرح سے بوسٹ کیا ہے، نہ ہی میانمار گورنمنٹ نے کبھی اس کو ایسے کہا. اس دفعہ کچھ ایسے ہوا کہ اس ریٹرک کو انکریز کرنے کے لیے، اور جو لگ یہ رہا تھا کہ ان کا مقصد تھا صرف پاکستان کو میسج دلوانے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ بات سمجھ نہیں آتی اس کی کہ ان کو ایسے کرنا کیوں پڑا، کہ انہوں نے ایسا اسٹیٹمنٹ دلوایا، اور پھر اس میں ایک میڈیا والے صاحب جو تھے جنہوں نے مطلب ان کے منسٹر صاحب کے، راٹھور صاحب کے منہ میں ورڈز ڈالے ایک طرح سے، اور ان سے کہا کہ آپ کہیے، آپ بتائیے کہ اگر پاکستان کرے گا تو کیسے ہوگا. تو انہوں نے بہت ہی جنگوسٹک وے میں اسے کہا کہ ہم تو پاکستان میں بھی جائیں گے، اور یہ حالانکہ یہ جو ہے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک بہت ہی ایڈیوٹک ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. اور یہی جو ہندو کے جو ایڈیٹر ہیں، دا ہندو کے جو ایڈیٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں یہ کیسے کہہ رہے ہیں. میانمار سے تو آپ کے یہاں روز ہوتی رہتی ہیں چیزیں، یہ اب آپ کو آج اتنا اسے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. اب آئیے ذرا بنگلہ دیش میں، کہ بنگلہ دیش میں مودی صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کا ان کی کیا ریزن تھی. اب یہ اس کے اوپر جو بھارتی صحافی تھے وہ یہ کہنے لگے کہ 1 سال ہو گیا ہے مودی صاحب کو آئے ہوئے، اور انہوں نے کوئی بھی جو ریفارمز وغیرہ کا جو پیکج کہا تھا وہ سب ایسے ہی بس ہو رہا ہے، ابھی اس میں کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہو رہا، نہ ہی اس میں کوئی موومنٹ ہے. ابھی اکانومسٹ نے ایک مضمون لکھا ہے. اکانومسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکانومسٹ نے مودی صاحب کو کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا پہلے بھی، اور ان کا جو سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ ان کے آنے سے ایک طرح کا جو کمیونل رائٹ ہے وہ شروع ہونے کا خطرہ ہے، اور ان کے الیکشن سے پہلے سے وہ اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں. اب یہ جو اب انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے یہ آیا ہے 23 مئی کو، اور آپ لوگ گوگل کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا نام ہے ون مین بینڈ، مودی ون مین بینڈ. اب اس کے اندر جو ایک انہوں نے بڑی سی اچھی سی تصویر، ایک کارٹون بنایا ہے کہ مودی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کے کندھے پہ سارے جو بینڈ کے جو ڈفرینٹ ان کے جو سیٹس ہیں، ڈفرینٹ ٹولز ہیں بینڈ کے، ڈرمز، اور وہ سب ان کے کندھے پہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں واک کر رہے ہیں. تو ان کا جو اکانومسٹ کا جو ویو ہے اس سارے ایشو کے اوپر وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی ہے 1 سال میں وہ بہت ہی مائنر کی ہے. اور وہ کیا ہے کہ کوئی 2 ہوٹلز تھے جو کہ گورنمنٹ اونڈ تھے، انہیں پرائیویٹائز کر دیا ہے. اور انہوں نے ایک طرح سے اس کو یہ بتایا ہے کہ ان کا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اکیلے بیٹھ کر سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو اکیلے لے کے چل سکتے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی اکانومسٹ نے کہ جو مودی صاحب کو یہ ایک خوش فہمی ہوئی ہے کہ جو ٹائم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے کہ جب بھی وہ چاہیں گے ٹف ڈیسیجنز لے لیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گی. اور آخر میں آرٹیکل کے آخر میں
اس نے وارن کیا ہے، اکانومسٹ نے وارن کیا ہے کہ مودی صاحب کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، انہیں سوچنا پڑے گا کہ اس طرح سے چیزیں نہیں چلیں گی۔ اگر انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اگر انہوں نے اپنے رویے کو نہیں بدلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں۔ تو یہ تو تھا اکانومسٹ کا تھوڑا بہت جو انہوں نے ایک اوورآل پکچر پیش کی ہے انڈیا کی اکانومی کا۔ انہوں نے کوئی اس پہ جو بارڈرز کے جو حالات ہیں ان کے اوپر کوئی خاص ڈسکشن نہیں کیا۔ اب انڈیا کے اخباروں کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو انڈیا کے اخباروں نے بھی کوئی بہت زیادہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا ہے، ان کے جو مودی صاحب کے جو ریٹرک انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے ان کے وزراء نے اور ان کے سینئر منسٹرز نے اور اس طرح کے جو لوگوں نے کیا ہوا ہے اس کا ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے اوورآل جو آپ کی سچویشن ہے، خطے کی جو سچویشن ہے۔ شاید مودی صاحب کا یہ خیال ہے کہ جیسے اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ ٹائم ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کنٹرول کر رہے ہیں ہر چیز کو، کہ اگر چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں تو ہم آ کے ٹھیک کر لیں گے اسے ہر چیز کو۔ لیکن یہ ہے کہ ریٹرک تو وہ بڑھا رہے ہیں اور یہ تو بالکل شیورٹی ہے کہ وہ پاکستان جیسے کنٹری سے جنگ کے متحمل تو نہیں ہو سکتے اور پاکستان بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے جو ہے ایک خطے میں امن کی سچویشن خراب ہو۔ تو یہ ہے کہ اب ان کا کیا ویو ہے، وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے بہار، کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے پاکستانی میڈیا میں کہ وہ بہار کے الیکشن آ رہے ہیں، لیکن بہار کے الیکشن تو ابھی بہت دور ہیں، وہ ستمبر یا اکتوبر میں کہیں جا کر ہو رہے ہیں، تو ابھی سے ان کو اتنا زیادہ ریٹرک کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر ایک کچھ ہمارے جو کوٹ اینڈ کوٹ انٹلیکچوئلز ہیں، ایک صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جولائی تھیوری انہوں نے کوئی دی کہ جولائی میں جب ایران کے اور امریکہ کے ایک فائنلائز ہونے والے ہیں جو مذاکرات، اب مودی صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ اٹھائیں، اسے ایکسپلائٹ کریں اور اس کے بعد وہ پاکستان کو کارنر کریں۔ اب میری کچھ بات سمجھ نہیں آئی بہت زیادہ، اور آپ لوگوں میں سے اگر کسی کی سمجھ آئی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی وزن ہو اس تھیوری میں، لیکن مجھے تو کوئی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیسے، کہ بھئی اگر ہے بھی تو کیا ضرورت ہے انہیں اس طرح سے کرنے کی۔ تو اب آپ دیکھیے اوورآل کہ ان کا کیسے چیزیں آگے چلتی ہیں۔ چلیے اب یہ کرتے ہیں کہ ذرا سا دیکھتے ہیں، ذرا سا ہم لوگ اندر جا کر پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا سا انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری سچویشن کو کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے اور مودی صاحب کیوں کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ 5-10 منٹ اس میں بھی لگائیں گے کہ پاکستان سے اس کا پاکستان میں جو اس کا ری ایکشن ہے وہ کیسا ہے، اور جو کچھ بھی میں یہاں پر ذکر کروں گا وہ میرا پرسنل ویو ہے، اور وہ شاید میرے جو ٹیم کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ شیئر نہ بھی کرتے ہوں، لیکن سنس وہ آج موجود نہیں ہیں تو میں اپنے ویوز آپ کو بتا رہا ہوں۔ انڈیا میں جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انڈیا ایسے اس وقت کیوں کر رہا ہے، جو بات بھارتی صحافی نے فرمائی اس میں کافی وزن مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ہے مودی صاحب کے جو جب یہ ہوا، جب مودی صاحب آ رہے تھے تو ہمارے ایک شو میں، اگر آپ پیچھے جائیں ہماری آرکائیو میں talkforpark.com پر جائیں آپ، اور ہماری پرانی آرکائیو میں اگر آپ جائیں اور اسے دیکھیں ایک ہمارا شو، اس میں نے ایک بات کہی تھی جس سے میرے دوسرے جو کلیگز تھے انہوں نے بھی ایگری کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مودی صاحب کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک ان کو جو ہے بڑے بڑے جو بزنس پارٹنرز ہیں، بزنس مین ہیں وہاں پر، جو کہ بہت بڑا بزنس گین کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے یہاں تک کیا تھا کہ مودی صاحب کو اپنے ہیلی کاپٹرز تک دیے تھے ان کی الیکشن کیمپین میں، اور یہ تھا کہ وہ جو رن آف کچھ کا جو ایریا ہے وہاں پر وہ کوئی الیکٹرک پاور پلانٹ کھولنا چاہتے تھے جس میں آلموسٹ اوور 50% جو بجلی تھی وہ بیچی جا رہی تھی پاکستان کو۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب دیکھنا، اچھا دوسری طرف یہ تھا کہ مودی صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، مودی صاحب کی کانسٹیچوئنسی ہے رائٹ ونگ ہندو ایکسٹریمسٹس کی،
کہ وہ دونوں جو ہیں انہیں کھینچیں گے اپنی طرف، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. یا تو وہ جو ہے اکانومی پہ زیادہ زور دیں گے، یا تو اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہو، اور انڈیا کو جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ بہت ہی وائبرنٹ اکانومی اس کی بنائیں گے، یا یہ ہے کہ وہ بالکل دوسری طرف چلے جائیں گے. پھر میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی جو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو بہت سارے لوگ اس وقت بھی واجپئی صاحب سے کمپیئر کر رہے تھے. اچھا، کہا یہ جاتا ہے، جیسے ایک بڑا فیمس سے ہے امریکہ میں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اونلی نکسن کوڈ گو ٹو چائنا. تو انڈیا میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ جو رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں، جن کا انفلوئنس ہے رائٹ ونگ ہندو تنظیموں میں، اور وہ لوگ جو ہیں کافی کچھ گین کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کارگل ہوا، اس میں ایک طرح سے جو ہمارے جو واجپئی صاحب تھے، انہوں نے اسے ایک بیک اسٹیبنگ سے تعبیر کیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک طرف تو وہ امن کی آشا کے لیے پاکستان بس سے بیٹھ کر گئے، اور دوسری طرف آپ نے کارگل شروع کر دیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے امن کی کوششیں کی. پھر اس کے بعد اور حالات خراب ہوئے مشرف صاحب کے زمانے میں، اور فوجیں لگ گئیں، اور لگنے لگا کہ بالکل فلیش پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے، ابھی بھی جنگ ہونے والی ہے اور سب کچھ. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر بھی چیزیں واپس ہوئیں اور امن کی باتیں شروع ہوئیں. اور ہنا ربانی کھر صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بہت اچھے جو جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسن ہیں، ہی از among my favorites، جناب اعجاز حیدر صاحب، ان کے شو میں ہنا ربانی کھر صاحبہ نے فرمایا کہ انہوں نے خود دیکھا تھا جہاں پر پاکستان کے سیکریٹری خارجہ اور بھارت کے سیکریٹری خارجہ کے انیشیلز تھے، اور اس میں کچھ انٹرم سولوشن کی بات تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واجپئی صاحب کی ان چیزوں کی وجہ سے کہا یہ جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مودی صاحب بھی اسی طرح سے آگے بڑھیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شروع میں جس طرح کی کچھ چیزیں ہوئیں، اس سے لوگوں کے جو ہوپس تھیں وہ اور بڑھیں. لیکن میرا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ہی از ناٹ اے اسٹیٹس مین ایز واجپئی. اور واجپئی صاحب جیسے لوگ ہسٹری میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ان کی جو تھی ہمیشہ سے خواہش تھی، جب وہ ایک کیبنٹ کے ممبر بھی ہوتے تھے اس زمانے میں بھی، 80s کی بات ہے، اس وقت بھی وہ چاہتے تھے، وہ جب پاکستان تشریف لائے انہوں نے پاکستان سے انہوں نے کسی جگہ پر یہ بات فرمائی کہ میرا جو ہے ایک خواہش ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. تو اس طرح کے آپ کو اسٹیٹس مین چاہیے. ہنا ربانی کھر صاحبہ نے ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ بتائی. انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک دفعہ کسی میٹنگ میں جہاں پر واجپئی صاحب تشریف فرما تھے اور جنرل مشرف صاحب تشریف فرما تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے واجپئی صاحب سے کہا کہ دیکھیے کشمیر تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو یہ ہے کہ جیسے سر کریک ہے، سیاچین ہے، ہم اسے کیوں نہ سالو کریں. تو واجپئی صاحب کا جواب یہ تھا کہ آپ شاید مس منسٹر آپ شاید یہ نہیں جانتی کہ انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ تیار نہیں ہیں. تو ربانی صاحبہ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ دیکھیے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ انوائرنمنٹ کریٹ کرتے ہیں، وہ انوائرنمنٹ کو وہ ویٹ نہیں کرتے کہ کب انوائرنمنٹ صحیح ہوگی. انوائرنمنٹ صحیح شاید اگلی 2 جنریشن نہ ہو، لیکن جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے، اور جب وہ ٹھیک کرتا ہے اس سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں. ہم ہمسایوں سے جنگ تو لڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں ماس ڈسٹرکشن کی بات ہے وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور چوائس ہے کہ ہم امن سے بات کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ساری تمہید کا کہ جو واجپئی صاحب نے، لگتا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ عارضی طور پہ انہوں نے اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کو پریفر کیا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ کسی طرح سے میری جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ میرے ساتھ رہے اور میں انہیں خوش کروں.
اور شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا واپس آ جاؤں گا اور وزیر اعظم صاحب سے ہاتھ ملا لوں گا، پاکستان کے وزیر اعظم میرا کہنے کا مقصد ہے، ان سے ہاتھ ملا لوں گا اور کچھ ادھر ادھر ریٹرک کو ٹون ڈاؤن کر دوں گا اور اس سے یہ ہوگا کہ پھر سے باتیں شروع ہو جائیں گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جو بھارتی صحافی تھے انہوں نے بھی بہت ہی مایوسی سے اس بات کو کہا کہ مطلب جو بھی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیے چیزیں تو ٹھیک ہو جائیں گی تھوڑے دن میں، یہ جنگ تو نہیں ہوگی، مگر یہ ہے کہ اتنا جو ریٹرک بڑھا دیا ہے انہوں نے، اس سے جو ہے ہم لوگ 4-5 سال دور ہٹ گئے ہیں اپنی امن کی اس سے. تو اب ہم اس امن پہ کی اس پہ پٹری پہ کیسے چڑھیں گے، اب تو یہ تو وقت ہی بتائے گا. ان کا جو پوری سچویشن ہے انڈیا میں کہ وہاں پر جو ہے، اب آپ دیکھیے کہ ابھی گرمی میں کوئی 2-2.5 ہزار لوگ مارے گئے، اور اب ظاہر ہے عوام جو ہے وہ سوال پوچھتی ہے. اب ہندوستان پاکستان ہوا، بنگلہ دیش کو بھی آپ لے لیجئے، اب وہاں پر یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ یہی اس کا جو ہے اسی طرح سے چلتا ہے کہ حکومتیں آتی ہیں، کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن کوئی خاص خاطر خواہ فائدے نہیں نظر آتے جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کام کر رہے ہوں، وہ اس کو دکھا رہے ہوں، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہے ہوں، تو کم سے کم عوام کو یہ لگتا ہے کہ ہاں حکومت جو ہے کچھ کام کر رہی ہے. تو ابھی جو ہے دیکھتے ہیں آگے کیسے ہوتا ہے. اب آئیے بنگلہ دیش میں، انہوں نے ایسا بنگلہ دیش میں جا کر کیوں کیا؟ بنگلہ دیش میں جو مجھے لگتا ہے، جو کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم ہے وہ بھی اس وقت کافی سچویشن میں ہے، کافی خراب سچویشن میں ہے، وہاں پر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور بنگلہ دیش میں ہم لوگ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں یا بنگلہ دیشیوں سے بھی ملتے رہتے ہیں، وہاں پر جو ایک عام آدمی ہے، یعنی پڑھا لکھا آدمی بھی ہے، ان کے اندر بھی جو 71 کے واقعات کا بڑا اسٹرانگ افیکٹ ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پاکستان میں کہ بنگلہ دیشی لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بنگلہ دیش میں آپ کے خلاف کافی، ہمارے پاکستان کے خلاف کافی جذبات ہیں، اور جو کچھ مفتی باہنی نے کیا اس کو زیادہ تر یہ کہہ کر آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ارے نہیں، وہ تو ایک ریٹیلیشن تھا کہ جب پاکستان نے اتنا زیادہ کیا تو اس کے جواب میں وہ ہوا. اور جب 9/11 ہوا تھا تو مجھے یاد تھا کہ بنگلہ دیش کے بہت پڑھے لکھے لوگ، میرے بڑے عزیز دوست جو کہ جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، وہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اب تو پاکستان پر بھی بمباری ہونی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یار، یہ میرا پرسنل ویو ہے اور یہ میری پرسنل انالیسس ہے کہ بنگلہ دیش میں اتنی کوئی محبت ہے پاکستان کے لیے. تو وہاں پہ یہ 71 کے واقعات کو یاد دلانا جو تھا، یہ ایک بہت آسان بات ہے کہ وہاں پر آپ ایسی بات کر کے پبلک کی سپورٹ اپنے لیے لے سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ مودی صاحب کے لیے یہ سوچ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ ہو ان کے ذہن میں کہ اس طرح سے وہ سپورٹ لے لیں گے. لیکن کیا ہوا لیکن اس کی کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ریزن ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے تھوڑی بہت جو وہاں کی وزیر اعظم صاحبہ ہیں ان کی مدد فرمائی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سارک میں اپنا ایک گروپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے، جس میں جو کہ وائسز ہیں انہیں اپنی طرف کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس طرح سے وہ سارک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی ان کے پاس ایک ویو ہو سکتا ہے. لیکن اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ اونلی ٹائم ول ٹیل. اب آئیے تھوڑی دیر پاکستان پہ کہ پاکستان نے کس طرح سے اس کو جواب دیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں 2 طرح سے باتیں ہو رہی ہیں. ایک لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا، اس میں دیکھ لیجئے کیا ہوا، ہم نے منع کیا تھا اور اب جو ہے ہمیں بڑا سخت جواب دینا چاہیے. اور بہت سارے ہمارے اینکر وہ تو بالکل بہت ہی جنگوسٹک اور بہت ہی اسٹرانگ ریٹرک اور بہت ہی کہ ہمیں بھی وہی جواب دینا چاہیے، وہی منہ توڑ جواب دینا چاہیے. میری سمجھ نہیں آتا کہ جواب میں منہ توڑنا کیا ہوتا ہے. آپ بس اپنی تسلی کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اور جو دوسرا جو گروپ ہے، ایک گروپ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ پیسیفسٹ ہو رہا ہے، وہ تو
کہ جسے کہ ارے نہیں یہ تو ایک چھوٹے سے منسٹر نے بات کی ہے، اب ہمیں پرائم منسٹر کے لیول پہ، جنرلز کے لیول پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں. تو اب جو میں جس طرح سے اسے دیکھتا ہوں، میں آپ کو اپنا ویو بتاؤں کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہ تو اس طرح سے پیچھے ہٹنا چاہیے کہ بھئی ہمیں یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو ویک ڈپلومیسی ہوتی ہے، پیسیفسٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے نا، اس سے بھی نقصانات بہت ہوتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں اور چیزیں ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہیں. وہ اس میں یہ فیلنگ ہونے لگتی ہے کہ آپ جو ہیں کمزور ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ جنگوسٹک ہو جائیں تو اس سے چیزیں اور خراب ہوتی ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے جو سچویشن ہے وہ دوسری طرح سے ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اب آپ دیکھیے کہ جب اتنے دن سے یہ بات ہو رہی تھی تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اب پاکستان جو ہے اسٹیپ بیک کر کے بیٹھتا. اب ہماری جو ملٹری نے بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا اور بہت ہی زیادہ سخت باتیں کی اس پہ. ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ویو ہے، اور مگر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز میں ہونا یہ چاہیے کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ انیشیٹو ہونا چاہیے کہ وہ کس لیول کا بیان دے. اس میں وہ ملٹری کا انپٹ ضرور لے، لیکن ملٹری کو ایسے یونیلیٹرلی بیانات نہیں دینے چاہیے. اس سے چیزیں جو ہیں اور خراب ہونے کے خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے خواتین و حضرات، اس سے فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جو بھی بات کرتے ہیں ڈپلومیسی میں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے واٹ وی آر گوئنگ ٹو بائی آؤٹ آف اٹ، کہ کیا ہمارے جنگوسٹک بیانات جیسے مودی صاحب دے رہے ہیں، ان کے وزراء حضرات دے رہے ہیں، یا وزراء صاحبہ دے رہی ہیں، وزیر صاحبہ دے رہی ہیں، اس سے کیا ہمیں کوئی اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ کیا ہم ڈپلومیسی ون کر رہے ہیں؟ کیا ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں؟ آنسر از ناٹ. پھر دوسری طرف آئیے، کیا ہم بیٹھ کے جو پیسیفسٹ ڈپلومیسی ہے اس کو کر کے کیا ہم جو ہیں اس چیز کو روک رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم تو انہیں اور ہوا دے رہے ہیں. تو ہمیں ایک سسٹینڈ اور کنٹرولڈ رسپانس دینا چاہیے. اور میں مطلب اور یہ چیز میں کافی ایگری کرتا ہوں جو کہ ہمارے جو کچھ میں پھر سے اعجاز حیدر صاحب کو کوٹ کروں گا، جیسے کہ ان کے لیول کے جو ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے جو باتیں کہیں، میں ان سے کافی تک سہمت ہوں کہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے حکومت کی طرف سے وہ بڑا سسٹینڈ تھا، اور انہیں چاہیے کہ اس سے آگے ریٹرک کو نہ بڑھائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مودی صاحب کے جو انکنٹرولڈ بیانات ہیں، یہ جو ہے پاکستان کے لیے ونڈو آف اپارچونٹی ہے ان ڈپلومیسی میں. اب پاکستان کو چاہیے کہ اس اپارچونٹی کو ہاتھ سے نہ جانے دے. یہ ان کی غلطی ہے. اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ انڈیا کو ایک طرح سے جو ویسٹرن پاورز تھیں وہ بہت بڑھاوا دے رہی تھیں کہ بھئی وہ تو ایک بڑا ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسی ہے، اور وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ واجپئی صاحب یہ ہیں، مودی صاحب یہ ہیں، مودی صاحب وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان کو ریڈ کارپیٹ کی وہ دی جا رہی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اب جو ہماری جو ڈپلومیٹس ہیں، ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا کہ بہت اسٹرانگ جواب نہیں دیا، لیکن اب آپ اس ونڈو کو ایک اپارچونٹی کی طرح سے یوز کریں، اور آپ اس کا ایک اسٹرانگ آفینسو لانچ کریں یونائٹڈ نیشنز میں. ہماری ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا، جو گورنمنٹ ہے ہماری اور ہمارے جو فارن آفس ہے، اس کو ایک بہت ہی اسٹرانگ آفینسو لانچ کرنا چاہیے اس وقت انڈیا کے اگینسٹ، اور دنیا سے کہنا چاہیے کہ دیکھیے یہاں کچھ نہیں ہوا اور انڈیا اس کو کس طرح سے جواب دے رہا ہے. لیکن ابھی تک اس لیول کی مجھے ڈپلومیسی دکھائی نہیں دے رہی. ہو سکتا ہے اس کے فیصلے ہو رہے ہوں. جیسے کہ ایک میں مثال دوں، میں نے یہ بات کیوں کہی، میں ایک مثال دوں آپ کو کہ ابھی جب ان کے بیانات وغیرہ آئے تو ایک نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کی اپنے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ.
لیکن اس کے اندر ملیحہ لودھی صاحبہ نہیں تھیں. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی کہ آپ کو چاہیے تھا کہ ملیحہ لودھی صاحبہ کو فلائی کرواتے اور وہاں لاتے اور ان کے ساتھ ان کو اس میٹنگ میں آپ شریک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو ہے اس اپارچونٹی کو نکلنے نہ دیں اور آگے بڑھیں، اور جتنا زیادہ آپ آفینسو کر سکتے ہیں ڈپلومیٹک آفینسو وہ کریں. جنگوازم، بیان بازی، ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، ہوتی ہیں، لیکن گورنمنٹ کے لیول سے یہ چیز ٹاپ لیول سے نہیں ہونی چاہیے. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں امریکن، انہوں نے مجھ سے پوچھا یہی سوال. انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ if suppose you are in the Prime Minister's position, Prime Minister نواز شریف پوزیشن, what you would do. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر تو میں ہوتا میں تو فوراً فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس بلاتا، ملٹری جنرلز کا اجلاس بلاتا، ان سے پوچھتا کہ ہماری کیا سچویشن ہے، اگر کوئی گڑبڑ بات ہوئی تو ہم اس کو کس طرح جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد میں اپنی کیبنٹ کے ٹاپ لیڈرز کو بلاتا، ان سے میں یہ کہتا کہ آپ سسٹینڈ ٹی وی پہ بیانات دیجئے اور میک شیور کہ چیزیں ہاتھ سے نہ نکلیں. اور جو چھوٹے لیول کے جو لیڈرز ہیں میں ان سے کہتا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ جائیے ٹی وی پر اور جتنا بھی سخت بیان دے سکتے ہیں بالکل دیجئے، جتنی بھی سیبر ریٹلنگ آپ کر سکتے ہیں بالکل کیجئے. اگر چیزیں ہاتھ سے نکلیں گی تو ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں وہ جا کے ٹی وی پہ یہ کہیں گے کہ آپ کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ ان کا فلاں صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے اور اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے. تو خواتین و حضرات، اب یہ جو چیزیں ہیں اس طرح سے اگر ہم لوگ صحیح ڈپلومیسی چلائیں اس وقت، اور یہ ایک طرح سے حکومت کا امتحان ہے ہماری حکومت کا کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں، کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. تو دیکھتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم اسے کس طرح سے چلاتے ہیں. ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ویڈیو ریلیز کیا ہے ہماری آرمی نے، جس میں جنرل مشرف صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب 2002 میں 20 مہینے کے لیے فوج آ کر انڈیا کی کھڑی ہو گئی تھی تو ایک دفعہ انفارمیشن آئی ان کے پاس کہ انٹیلیجنس انفارمیشن کہ انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کرنے کا آزاد کشمیر میں فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ جو ہے فلاں دن اور تاریخ پہ پاسبلی یہ اٹیک کرے گا. جنرل مشرف صاحب کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے ایئر مارشل مصعب صاحب جو کہ اس وقت ایئر چیف مارشل تھے پاکستان ایئر فورس کے، ان سے کہا کہ آپ ٹارگٹ سلیکٹ کر لیجئے اور جیسے ہی اٹیک ہو آپ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم یو اسمبل اینڈ گو اینڈ ٹیک آؤٹ دوز ٹارگیٹس، دین گیو اے ویٹ اینڈ دین لانچ another ٹارگیٹ. تو اور یہ چیز جو تھی انہوں نے ہر جگہ پر مشرف صاحب کے انوسار کہ انہوں نے ہر جگہ پر اس کو ٹرانسمٹ کروایا کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس یہ بات پہنچ جائے. اور مشرف صاحب کا کلیم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا. اب یہ چیز جو ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی انفارمیشن غلط ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی برما نہیں ہے، اور یہ چیز اب انڈیا کو سمجھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے 1965 میں پاکستان نے غلطیاں کی، 1971 میں غلطیاں کی، اور جو بھی کیا انڈیا نے آ کر بڑی کلین وکٹری بھی لی 71 میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے ہاتھ میں اب سچویشن ہے کہ وہ جب چاہے گا امریکہ کی طرح سے، جیسے انڈین میڈیا میں انڈیا کو پوز کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو کوئی امریکہ ہیں، جب چاہیں گے پاکستان میں گھس جائیں گے، 4-5 بم ڈراپ کریں گے اور واپس آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ مطلب پاکستان جو ہے وہ اس کو بہت ہی بی فٹنگ جواب بھی دے سکتا ہے، اس کے اندر کیپیبلٹی ہے، اور انفارچونیٹلی اپنے سیفٹی کے لیے پاکستان جو ہے پہنچ جائے گا کسی یہ چیزیں جو ہیں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ پہنچ سکتی ہیں.
جو کچھ بھی ٹیررزم انڈیا میں جیسے ممبئی کا ہوا مطلب وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اور میں پوری طرح سے اپنے ہندوستانی دوستوں کی ساتھ ہوں اس میں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی جو جس طرح سے جن قوتوں نے ان لوگوں کو بڑھاوا دیا، ان لوگوں کو ٹرین کیا اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں وہ لوگ بھی، تو یہ ہے کہ اس طرح سے لیکن یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرے تو اس میں زیادہ فائدہ ہو. اب انڈیا کلیم کرتا ہے کہ بھئی آپ نے لکھوی کو چھوڑ دیا، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا نے بھی آپ کے جو ہمارے جو لوگ تھے، ہمارے جو انویسٹیگیٹرز تھے، ان کو ایکسیس نہیں دے دیا ان ٹیررسٹس کا. اگر ایکسیس دیتا تو ہمیں کچھ ایویڈنسز ملتی. جو ایویڈنسز وہ دے رہا تھا انڈیا وہ بڑی سرکمسٹینشیل تھی کہ فلاں نے یہ بتایا، ہیڈلے نے یہ بتایا، اور اس نے یہ بتایا، ایف بی آئی نے یہ دیکھیے ان سب چیزوں سے آپ کیس تو بنا سکتے ہیں، کورٹ میں آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے، کورٹ میں بڑے اسٹرانگ چیزیں ہونی چاہیے بڑی جس سے آپ کا پروزیکیوشن کریٹ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ انڈیا از ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ اس طرح سے آپ کو بتائے کہ کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انڈیا میں ایک جو قوت ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ ریٹرک رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو ضرورت نہیں ہے آپ سے اس وقت اچھے ریلیشن بنانے کی. وہ اس ریٹرک کو بڑھا کر آپ پہ میگزیمم پریشر ڈال کر وہ کوششیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو آئسولیٹ کر کے اپنا کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اپنی مرضی سے حل کرائیں. تو یہ تو تھوڑا بہت جو انڈیا کے اوپر میں کہنا چاہتا تھا. یہ میرے ویوز ہیں اور اس سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ اینڈ آف دا ڈے انڈیا اور پاکستان کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا، ایک ساتھ تجارت کرنی ہوگی اور پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانے ہوں گے، اور یہی جو ہے صحیح راستہ ہے. یہی ہماری نیشنز کا ٹوٹل ڈریم ہے کہ اب عارضی طور پہ تو جذبات بھڑکا دیے جاتے ہیں میڈیا کے تھرو اور یہ سب چیزیں کر کے، لیکن یہ ہے کہ اوور دا ٹائم پبلک جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتی. ایک عام آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس کے پاس نوکری ہو، وہ کام کر سکے، وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے، ان کو اسکول بھیج سکے، ان کی صحت کا خیال رکھ سکے. اس سے زیادہ ہماری انسانوں کی کوئی زیادہ خواہشات نہیں ہوتی. تو یہ تو تھا تبصرہ انڈیا کے اوپر. اب میں صرف 5 منٹ اور لوں گا جس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آج جو عمران خان صاحب نے جو جوڈیشل کمیشن کو ایک ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ اس کو انکوائری کمیشن، یہ جو جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کمیشن میں کنورٹ کر دیں. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کو سوچ لینا چاہیے کہ جو سارا ان کا جو دھرنے کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جو ساری ان کی جو ریزننگ تھی، وہ صرف یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے کسی طرح سے انوالو ہو کر یہ سارا کام دھاندلی کروائی، اور سارے کے سارے 300-400 جتنے بھی آروز تھے، مجھے نمبر تو یاد نہیں کہ جتنے بھی آروز تھے سب کے سب کرپٹ تھے، اور انہوں نے جا کر سب کے ساتھ مل کر، نواز شریف کے ساتھ مل کے جیو ٹیلی ویژن اور نجم سیٹھی صاحب اور ان سب لوگوں نے مل کر ان کا مینڈیٹ لے لیا. اب آپ یہاں پہ کچھ فیکٹس دیکھیے. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے قریب 133 سیٹوں پر تو ان کے تو لوگ ہی نہیں تھے. ان کے جو 90 سیٹ پہ تو انہوں نے لوگ کھڑے نہیں کیے، 40 کے قریب سیٹس کے 93 پہ انہوں نے لوگ نہیں کھڑے کیے اپنے کوئی کینڈیڈیٹ، اور 40 سیٹس پر جو تھا ان کے لوگوں کا جو تھا وہ ضمانتیں ضبط ہو گئیں. اب یہ کہیں کوئی کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی، اس کا مطلب ہے دھاندلی ہوئی تھی. یہ دس از ٹو مچ ٹو سے. اور اگر کوئی یہ بلیو کرتا ہے، آئی وڈ سے کہ ہی از نائیو، کہ اگر وہ اس طرح کی بات سوچتا ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، اور اگر ہو بھی گئے، اگر آپ سمجھتے بھی ہیں تو وہ کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ اس میں سے کسی نے کوئی فائل نہیں کیا لا سوٹ اگینسٹ دیٹ. تو یہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ 133 سیٹوں پہ تو وہ تھے ہی نہیں. تو ان کو جو سویپ کرنے کا آئندیہ دے رہے تھے کہ پورے پاکستان میں ان کی حکومت آ جائے گی، وہ کیسے آ سکتی تھی؟ تو یہ تو ایک فیکٹ ہے جس کو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. چلیے پھر انہوں نے دھرنا دینا شروع کیا اور کوشش کی کہ اس سے جو ہے حکومت ختم ہو جائے اور کسی طرح سے کوئی انٹرم سیٹ اپ آ جائے جو کہ الیکشن کرائے اور پھر وہ پاور میں آ جائیں.
اب دیکھیے یہ ہوتا نہیں ہے پاکستان میں انٹرم سیٹ اپ، کوئی جو لائے گا انٹرم سیٹ اپ وہ کوئی پاورفل ملٹری کے قسم کا کوئی فورس ہوگی جو کہ لا سکے گی، اور وہ آئے گی، وہ آپ کا وہی حشر کرے گی جو اصغر خان کا حشر کیا تھا جنرل ضیاء الحق نے۔ ان کو جو تھا وہ 8-10 سال کے لیے بنی گالہ میں بند کر دیتے، جیسا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کہی یہ بات، اور ہوتا ہے، صحیح ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ عمران خان صاحب نے اسے چلایا، اور شاید ان کی یہ فیلنگ تھی کہ ایک دم سے جائیں گے اور شاک اینڈ آ ہوگا اور سب چیزیں الٹ پلٹ جائیں گی، پھر سب لوگ بھول بھال جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا 35-75، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ویسا نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے انسسٹ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا۔ اب جوڈیشل کمیشن میں جب 35-75 کی بات ہوئی، کوئی اس پہ بات نہیں کی۔ وہ جو سارے کہتے تھے ہمارے پاس تو اتنے ثبوت ہیں، اب 1.5 لاکھ صفحے ہم نے دے دیے انہیں۔ اب کورٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 1.5 لاکھ صفحے پڑھے کہ وہاں پہ یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، کہ وہ ہم نے دیکھا 10 صفحوں پر سائن ایک آدمی کے تھے۔ اب یار آپ کو کیا پتا؟ اب ایک لیڈر صاحبہ بتا رہی تھی ان کی ٹی وی پہ بیٹھ کر، اب آپ جو ہیں کوئی اس کے ایکسپرٹ ہیں کہ رائٹنگ کے ایکسپرٹ ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہر چیز، کہ آپ نے دیکھ لیا کہ، اور پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی فاؤل پلے نہیں تھا، ہو سکتا ہے فاؤل پلے ہو، لیکن وہ یہ کہاں بتا رہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت نے، نواز شریف کی پارٹی نے دھاندلی کروائی بھی ہوگی۔ اب کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں عمران خان کی پارٹی نے بھی دھاندلی کروائی خیبر پختونخوا میں، تو اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، صرف ذکر ہوتا ہے پنجاب میں کہ، اور صرف ذکر ہوتا ہے اس کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں، سب کچھ ہے، یہ ہے، اب جوڈیشل کمیشن جس دن بنائیں گے ہمارے ثبوت ہم وہاں پہنچا دیں گے۔ چلیے بن گیا جوڈیشل کمیشن۔ نجم سیٹھی صاحب کو بھی بلا لیا گیا، ان سے ایک سوال نہیں پوچھا، نہ تو 35-75 نہ کچھ۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عینی شاہد بتا رہے ہیں کہ وہ سعد رفیق نے ڈبے پہنچوائے تھے اپنے اسٹیشن پہ۔ اب لائیے آپ ان عینی شاہدین کو، کہاں گئے وہ آپ کے عینی شاہدین؟ دیکھیے کورٹ میں اس طرح سے آپ کسی کو ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے ایک آرگنائز دھاندلی کروائی۔ آرگنائز دھاندلی ہوئی تھی 2002 کے الیکشن میں، جن کو ہمارے مرحوم جو ڈی جی ISI ہوتے تھے اس وقت، دیکھیے میرے نام ذہن سے اتر گیا ان کا، مشرف صاحب کے زمانے میں، جو انہوں نے جو کچھ بتایا کہ کس طرح سے مینیپولیٹ کیا 2002 کا الیکشن انہوں نے، تو اس طرح کی جو چیزیں، اور اس کے لیے یہ کیا کہ انہوں نے پورا ایک سیل بنایا گیا کہ MMA کو وہاں حکومت دی جائے گی، بلوچستان میں دی جائے گی، NWFP میں دی جائے گی، اس سے اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ویسٹ کو ہم پیچھے کریں گے، ویسٹ کے اوپر پریشر رہے گا کہ بھئی ہمارے ہاں رائٹ ونگ پارٹیز کی حکومت ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ بھئی ذرا سا جو ہے مطلب ویسٹ جو ہے کنٹرول میں رہے گا، اور ہم کچھ اگر کریں گے تو مطلب اس کی کئی تھیوریز ہیں یہ سب، اور میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ واقعی کسی نے سنی ہو ایسی باتیں کہ اس طرح سے بات کہی گئی ہو سکتا ہے کہا گیا، ہو سکتا ہے نہ کہا گیا ہو، لیکن یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز کو پروف کرنا کہ بھئی رمدے صاحب نے یہ کر دیا اور چیف جسٹس نے یہ کر دیا، لیکن کسی کا نام، کسی کے خلاف کوئی ثبوت وہاں نہیں پہنچایا گیا جوڈیشل کمیشن میں۔ اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اس سے جوڈیشل کمیشن کو انکوائری کمیشن بنا دیجئے، کہ بھئی اب میرا جو کہ ان سے ان کو یہ ایک مشورہ ہے بہت سمپل سا، کہ دیکھیے آپ کا جو جوڈیشل کمیشن تھا، یو آلریڈی میڈ فول آف یور سیلف، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، آپ نے وہاں پر اپنے آپ کو ایک طرح سے ایکسپوز کیا۔ آپ کی جو سیاست تھی، آپ کا جو ایک طبقہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا تھا، آپ کو جو لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، اب وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے۔ اب آپ کی جو سچویشن ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے ایک ایسے لیڈر سے جو کہ جس کے پاس حکومت ہو اور وہ کچھ ڈیلیور نہ کر سکا ہو، تو وہ جو ہے دوسری طرف اپنے عوام کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہو، اور آپ جو ہے پیچھے جائیے۔ اب آپ خیبر پختونخوا میں اپنا پورا زور لگائیے، خیبر پختونخوا کو ایک صوبہ بنائیے، آئیڈیل صوبہ بنائیے، وہاں پہ کام کیجیے۔ آپ کہتے ہیں پولیس ریفارم کی، بھائی آپ نے پولیس ریفارم میں کیا کیا؟ ذرا 1 2 3 تو بتائیے۔ آپ نے وہاں پہ درانی صاحب کو لگا دیا، ٹھیک ہے مانا، درانی صاحب ایک بہت کیپیبل شخصیت کے مالک ہیں،
اور وہ بہت کیپیبل آدمی ہے، اور جو سارا کچھ کر رہے ہیں تو درانی صاحب کر رہے ہیں. صرف درانی صاحب کو لگا کے آپ یہ کہیں کہ ہم نے اس کے ریفارم کر دیا، دس از ناٹ انف. دوسری چیز، ٹھیک ہے آپ نے کچھ کیا پٹواریوں کے سسٹم کے اوپر، انفارمیشن کے لیے جو آپ نے کام کیا، ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ بھئی آپ جو ہیں آپ سیریس ہیں، یو مین بزنس. لیکن پھر کیا آپ نے کیا؟ آپ نے دھرنا دینا شروع کر دیا. چلیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی انفارمیشن غلط ہو جاتا ہے کہ ایڈوائزرز جو ہیں آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، جو آپ نے وعدہ کیا تھا عوام سے کہ آپ ایک نئی سیاست دیں گے، وہ تو اس سے تو آپ پھر چکے تھے اور آپ نے انہی روایتی سیاستدانوں کو بٹھا لیا تھا. تو چلیے ٹھیک ہے، مانا انہوں نے آپ کو مس گائیڈ کیا، لیکن اب آپ چیزوں کو سمجھیے اور وہ کیجئے جو کہ پارٹی کے لیے اچھا ہو، جو آپ کے لیے اچھا ہو، جو کہ ملک کے لیے اچھا ہو، آپ کے لوگوں کے لیے اچھا ہو. آپ کے لیے ووٹ نیکسٹ ٹائم رکھا ہوا ہے. اب پاکستان کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ پیپلز پارٹی تو بالکل ایک طرح سے آج پیچھے جا چکی ہے. اب وہ تو ہر جگہ پر شو کر رہی ہے کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے. دوسری طرف جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ زیادہ تر پریڈومیننٹلی اس کا زور پنجاب میں، سندھ میں تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اچھا پھر کیا ہے، آپ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، آپ پنجاب میں بھی ہیں، آپ نے سندھ میں بھی 1-2 سیٹیں اٹھائی ہوئی ہیں. چلیے پی ایم ایل این نے بھی 1-2 تو اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اور پی ایم ایل این ایٹ لیسٹ 2 پارٹیز ہیں جو کہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی طرح سے جنگوازم اور اسی طرح سے دھاندلی اور یہ ریٹرک کے اوپر آپ اپنی سیاست کریں گے اور ایک مخصوص طبقے کو آپ ساتھ لے کر ہر جگہ پر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو حکومت ختم کروا دیں گے اور الیکشن اسی سال کروا دیں گے، دیکھیے ایسے کام نہیں چلے گا. اب آپ جو ہیں پیچھے ہٹ جائیے. جو بھی فیصلہ دے جوڈیشل کمیشن، آپ اسے مانیے، چاہے آپ کے ہر حق میں ہوگا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے مخالف میں آ جائے آپ اسے بھی مانیے، اور یہ دھرنے اور یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے. طاہر القادری صاحب دوبارہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ پھر سے 16 جون سے جلد سے جلوس کریں گے. ایک تو وہ سیٹ بنا نہیں پاتے ہیں کہیں پر، اور وہ آتے ہیں حکومت بدلنے کے لیے. مطلب یہ بات تو کچھ میری سمجھ میں نہیں آتی کسی طرح. تو آپ ان سے بھی دور رہیے، انہیں اپنا کرنے دیجئے. وہ ایک مذہبی اسکالر ہے، میرے لیے ان کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے. وہ ان جیسے لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک بڑی اسٹرانگ وائس ہیں جو کہ ایک ٹیررزم کے خلاف اسٹینڈ اپ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اسے فیس کرتے ہیں. وہ ان کو اس طرح کی سیاسی چیزوں میں پڑھ کے ادھر ادھر کر کے اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. میں تو ان کا بڑا سپورٹر ہوں اس لحاظ سے. جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے میں انہیں بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور آپ کو بھی چاہیے خان صاحب کہ آپ بھی اس چیز پہ غور فرمائیے. آپ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ کے پیچھے ماسز ہیں، اور آپ کے اندر ہر وہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ کل کو پاکستان کے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں انہیں آپ بروئے کار لائیے اور خیبر پختونخوا کو بنائیے. انتظار کیجئے، جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو اس وقت آپ کو آپ کی عوام ووٹ دے گی. تو خواتین و حضرات، آج کے لیے یہی کچھ ویو پوائنٹ فرام اوورسیز. دیکھتے رہیے.